बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 9वां मुहर्रम अल हराम है और 9वें मुहर्रम अल हराम में आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम मेहमान वाक़े करबला। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगी कुछ चीज़ों पर। कायनात के अंदर कुर्बानी की मिसाल न मिल सकती है और न मिलेगी ऐसी मिसाल। अपने घर के बच्चे जवान सबको कुर्बान करती है, दीन की राह में अपने पूरे घर को कुर्बान करती है। एक शेर है, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की भी हुकूमत न थी यजीद की, एक पल की भी हुकूमत न थी यजीद की, सदियाँ हुसैन की, ज़माना हुसैन का। आप स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं जो मौजूद हैं, जिनके साथ हम लोग मिलके आज का शो करेंगे और वाक़े करबला के ऊपर नज़रसानी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग कुछ कसीदे भी पढ़वाएंगे। मेरे साथ पहले जो मेरे गेस्ट हैं सादिया, हमारे हज़ारी की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत नातवां और बहुत ही मीठी आवाज़ में नात पढ़ती हैं। नातवां हमारे साथ सादिया, उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं हज़ारा वन के, और आज उनको भी मैंने दावत दी कि ताकि वो वाक़े करबला के ऊपर रोशनी डालें और उसको डिफ़ाइन करें, लोगों को पता चले कि वाक़े करबला क्या है। क्योंकि हमारी आवाम भूलती जा रही है, हमारे लोग बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो इसको करने का मकसद ये था कि दोबारा से लोग इसकी तरफ आएँ। तो मेरे साथ उबैद सुलमानी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम चलते हैं सादिया की तरफ। सादिया से हम लोग थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, फिर उसके बाद उबैद साहब की तरफ जाएंगे। सादिया, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि कहा जाता है कि जंग में औरतों को कुछ नहीं कहा जाता, बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता, मतलब जंग जो होती है वो मर्दों के दरमियान होती है, लेकिन वाक़े करबला के अंदर मुझे ये बताएं कि औरतों के साथ क्या जुल्म सितम किए गए थे? थोड़ा सा मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि वाक़े करबला में जिस तरह मतलब सहाबा इकराम भी थे, साथ में उनकी बीवियाँ भी थी, उनके बच्चे भी थे, तो उनको ये चाहिए था कि अगर जंग जो थी वो मर्दों के दरमियान थी, तो उन यजीद वो उसके जितने भी मतलब फ़ौज के जितने भी सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके बच्चों पर और उनकी अज़वाज मुतहरात पर भी बहुत ज़्यादा मतलब जुल्म सितम किए, और इवन के उन पर इतना ज़्यादा जुल्म किया कि उनको एक पानी का कतरा तक नहीं दिया। और हमारे इस्लाम में तो ये है कि औरतों के साथ मतलब बहुत अच्छा रिएक्ट करना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों के साथ और उस टाइम वहाँ पे जितनी भी अज़वाज मुतहरात जितने भी लोग थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। चलते हैं उबैद सुलमानी साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं। उबैद सुलमानी साहब, सबसे पहले तो आप वाक़े करबला के ऊपर रोशनी डालें, वाक़े करबला है क्या? बहुत शुक्रिया मलक, आपने हमें इतनी प्यारी तकरीब में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ये तकरीब आपने मुनक्किद की। बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कुछ बातें आपने कर भी दी, कुछ मैं भी कर देता हूँ। वाक़या करबला ऐसा मंज़र जो कि कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि घर के बच्चे, बूढ़े, जवान, 3 साल के नन्हे अली असगर, जवान अली अकबर और अज़वाज मुतहरात जितने भी थे सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। इतनी मुसीबतें थी कि पानी किसी को नहीं मुयस्सर था, वज़ू करने के लिए तो दूर की बात, पीने के लिए भी नहीं था। तो वाक़े करबला इसका जो पस मंज़र है, एक ख़ास वजह थी इस वाक़े के होने की। वो वजह यह थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जुल्म के ख़िलाफ़ डट के, जुल्म के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ बुलंद कर दी और इसी वजह से वाक़े करबला पेश हुआ। वाक़े करबला के बाद यज़ीद के क्या रद्द-ए-अमल था, वो क्या कर रहा था? वाक़े करबला तो हो चुका, उसके बाद उसने क्या किया? वाक़े करबला के बाद भी अफसोसनाक मंज़र देखने को मिलता है। जितने भी शुहदा हुए वहाँ पर तकरीबन 72 के करीब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो सर मुबारक था, आप यजीदी फ़ौज ने, यजीदी ने उन्होंने तलवार के ऊपर, तीर के ऊपर उन्होंने आपके सर को रखा नेज़े की नोक पर,
اور پورے بازار گھومتے رہے، یہاں تک کہ وہ جب گھر میں لے کر آیا اس کو، آپ یزید کے پاس چھڑی تھی، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہونٹ تھے، لب مبارک تھے، ان کے اوپر چھڑی مار کر کہنے لگا آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ کتنا افسوسناک منظر تھا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جب وہ مدینہ میں اس نے اپنی فوج کو بھیجا 3 دن کے لیے، اس نے کہا آپ یہ سب کچھ حلال ہے، بے حیائی کرو، زناکاری کرو، جو کچھ بھی تم سے ہوتا ہے کرو، سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ جب وہ لوگ مدینہ میں گئے، مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان ہی نہ ہوئی۔ وہاں پر انہوں نے 1000 لوگوں کے قریب انہوں نے شہید کیے، جن میں 700 صحابہ کی تعداد ملتی ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر انہوں نے گھوڑے، اونٹ وہاں پر باندھ دیے۔ اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ظلم کی انتہا دیکھی، مختصر کرتا ہوں کہ ان کی داڑھی مبارک تھی، ایک تو ان کی نظر بھی چلی گئی، نبینہ کر دیا ان کو، اور ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، اور 3 دن تک وہاں نہ کوئی نماز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک اور صحابی حضرت صحابی رسول ہیں، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا یہ سماع ہوا، لوگ وہاں پر پہنچے، تو میں حضور پاک کے روضہ انور کے قریب تھا، میں وہیں پر جھک گیا، وہیں پر میں لیٹ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا، مسجد کے اندر تو اذان نہ ہوتی، لیکن مجھے روضہ رسول سے مجھے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب سعدیہ کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا شجرہ نسب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سعدیہ۔ اچھا، میں بھی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بتا رہی ہوں۔ تو ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک ابن النضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن مہد بن عدنان بن المکوم بن طارح بن یشب بن یعرب بن ثابت بن ابراہیم بن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاء چلتے ہیں عبید سلمانی صاحب کی طرف۔ عبید سلمانی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ جو کی گئی تھی وہ اقتدار کے لیے کی گئی تھی، تو کیا امام حسین نے اقتدار کے لیے کی؟ آپ نے بہت اہم سوال کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت عطا کر دی کہ آپ جتنے بھی جوان ہوں گے جنتی، ان کے آپ سردار ہوں گے، ان کو دنیا کے اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں یہ جو جنگ تھی یہ اقتدار کی نہیں تھی، یہ ظلم کے خلاف جنگ تھی۔ جو یزید کے کارنامے تھے، جو یزید چاہتا تھا، جو یزید کی پلاننگ تھی، یا جو کچھ کر رہا تھا، حضرت امام حسین اس کے خلاف تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ان کی بیعت بھی نہیں کی اور ان کے خلاف آپ لڑتے رہے۔ اور اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ برائی دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی آپ ظلم و ستم دیکھتے ہیں، قتل و غارت دیکھتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جب ایسی چیز دیکھیں تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکیں۔ آپ کا ایمان کا جو تقاضا ہے، سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ اس کو زبان سے روکیں۔ یہ 2 ایمان کے تقاضے۔ اور آخری جو تقاضا بتایا کہ اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ آپ اس کو دل میں برا تو جانیں۔ آج لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں حضرت امام حسین ظلم کے خلاف کس طرح ڈٹے رہے اور اپنے گھر کا گھر قربان کر دیا، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے۔ بالکل ایسا ہی۔ سعدیہ، آج محرم الحرام ہے، 9واں محرم ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی قصیدہ بھی تھوڑا پڑھیں آپ۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ میں ایک ہے، یہ بہت اچھی یہ نعت ہی ہے، تو میں آپ کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ضرور۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ ایسا بادشاہ حسین ہے، کہ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، حسین وہ دماغ ہے، یہ
پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تمہر ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت ہی میٹھی آواز، زبردست۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین اور یزید کے درمیان اختلافات کیا تھے، اور ان اختلافات کے بعد انہوں نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی امام حسین؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف تھا وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ آپ کو جو اختلاف تھا، یزید چاہتے ہی یہ تھا کہ شراب عام ہو جائے، شراب ان کے دور میں پیتی بھی جاتی رہی، اور اسی طرح یزید کے کچھ اور کارنامے تھے، وہ اپنی بیٹیوں سے، اسی طرح اپنی بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دے رہا تھا، اور امام حسین کس طرح اپنے نانا کے دین کو چھوڑ کر ان کی بیعت کرتے، یہ ان کا ایک بہت بڑا اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کی کہ اگر میں آج اس طرح کروں گا تو میں کل کس طرح اپنے نانا کے سامنے ہوں گا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسی دعا نہیں کی کہ اے اللہ حسین کو بچا لینا، ہمیشہ یہی دعا کی اے اللہ میرے حسین کو استقامت عطا کرنا، اور انہوں نے وہ کربلا میں استقامت دکھائی۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا پیغام دیا تھا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امام حسین کے پیغام تو یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت مختصر سا تھوڑا سا، بالکل مختصر، اس کو میں دو الفاظوں میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے جتنے بھی شہزادے تھے، آپ کے خاندان والے تھے، تقریباً 72 کے قریب جو لوگ تھے، آپ نے ایک ایک کر کے قربان کروا دیا، اور گھر میں اگر ایک لاشا پڑا ہو، بڑا خونی منظر تھا، ایک لاشا پڑو بندے کے ہوش و آواز گم ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ دین کی خاطر بچے قربان کرنے پڑیں وہ بھی کیے جاتے ہیں، جوان کرنے پڑیں تو وہ بھی کیے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے قربان کر کے بتا دیا۔ اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آج تک بہت سارے لوگوں نے، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن حسین ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ حسین بننے کے لیے پورے کا پورا گھر قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، تھوڑا سا اس چیز سے بھی بتا دیتا کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت شہادت آیا، سب کو آپ قربان کر چکے،
اس کے بعد بھی آپ جھکے نہیں، کچھ بھی نہ ہوا، آپ میدان میں آئے، لوگوں کو وار بھی کیے، کئی اس طرح یہودی فوج کو آپ نے ہلاک بھی کیا، وہاں پر واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جو پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں کہ میں نماز اللہ کا شکرانہ ادا کر دوں، نماز میں پڑھ لوں، تو یہ انہوں نے پیغام دیا۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا، اس سے اینڈ پہ بھی میں کہوں گی سعدیہ سے کہ سعدیہ آپ ہی اپنا سنا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ساتھ میرا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، کیونکہ بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس پروگرام کو، اور اس کے ذریعے ہمیشہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج پہنچے۔ تو